अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे प्यारे से रीडर्स, आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन बहुत कम कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड के बाद आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी देंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ जाने जागीर की न्यू एपिसोड नंबर आगे बताऊँगी, मैं खुद भूल चुकी हूँ। इतने सारे वॉइस डब करते हैं, याद नहीं रहता। आज जाने जागीर की हम न्यू एपिसोड लेकर आए हैं। देखते हैं कि महिला और रायत की शादी कैसी चल रही है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, शादी कब तक होगी। उनकी आए उनकी शादी की तैयारी में हाथ बटाते हैं। हम भी कुछ गोटे किनारे वाले दुपट्टे टाँक लेते हैं ताकि आयला की शादी में चार चांद लग जाएं। चलें बढ़ते हैं जल्दी से अपनी एपिसोड की तरफ। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है जाने जागीर, राइटर है उरूज, किस नंबर है 8। वो जसलान की ढीली सी शर्ट और ट्राउज़र में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने नम बालों को सुखाती। महविश की नज़रें मुसलसल बेड पे बैठे सिगरेट पीते जसलान पे थी। वो अभी फ्रेश होके निकली थी, जबकि अंदर से दिल काफ़ी घबरा रहा था, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। वो बार बार दिल को झटक देती, मगर उसके दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा था। जसलान, ये सब कब तक चलेगा? आप अपने घर वालों को कब भेजेंगे मेरे घर रिश्ते के लिए? महविश शीशे से उसका अक्स देखती थोड़ा परेशानी से बोली, तो हवा में धुआं उड़ाते जसलान ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि महविश को थोड़ी देर के लिए खौफ महसूस हुआ। उसके चेहरे पे फैली पुरस्कार मुस्कुराहट महविश की घबराहट बढ़ा गई थी। जसलान, बोले ना, कब भेजेंगे अपने घर वालों को? महविश बमुश्किल अपनी कैफियत पे काबू पाती उसके सामने आई। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा था? जसलान मासूमियत से एक आईब्रो उचकाए गोया हुआ तो महविश की आंखें हैरत से फैली। आपने कहा था हम एक दिन एक होंगे। वो रुक रुक के बोली तो कमरे की खामोश फजा में एकदम जसलान का कहकहा बुलंद हुआ, जिससे महविश के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा था हमें कभी ना कभी एक होना ही है, तो अभी हो जाते हैं। और लो देख लो, हम एक हो गए हैं। जसलान अपने कपड़ों में कैद उसके सरापे पे गहरी नजरें जमाए बोला तो महविश को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? उसके हलक से अल्फाज निकलने से इनकारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। अरे महविश मेरी जान, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो, ये पूरे 10 लाख का चेक है, जाओ और इंजॉय करो। वो महविश की जानिब चेक बढ़ाता मजे से बोला तो महविश की आंखें नम हुई। उसे अपना आप इस वक्त किसी तवाइफ से कम ना लगा। उसके दिल में अब शिद्दत से ये एहसास जागा था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? वो दिल में एक उम्मीद लिए बोली कि जैसे अभी जजलान बोलेगा हाँ करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। और जो सब मैंने कहा था वो मजाक कर रहा था, मगर सामने वाला कितना बेहिस था वो नहीं जानती थी। किसी भी खिलौने से मेरी मोहब्बत सिर्फ 3-4 दिन के लिए होती है। जहाँ मेरा उससे खेल के दिल भरा, उधर ही मोहब्बत ख़त्म। वो सफाकियत से कहता महविश की रूह फना कर गया। उसके कदम लड़खड़ाए और वो देखते ही देखते उसके कदमों में बैठती चली गई। सामने बैठा शख्स जिससे मोहब्बत करके, जिसकी मोहब्बत पे यकीन करके उसने अपना आप उसके आगे पेश किया, किसी के बारे में ना सोच के उसके बारे में सोचा, और उस शख्स ने उसे सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा कभी अहमियत नहीं दी थी। सही कहते हैं लोग, गुनाह की सज़ा
کسی کسی کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور آج مہوش کو مل گئی تھی۔ وہ اپنی عزت کھو بیٹھی تھی ایک غیر شخص کے آگے۔ اس نے بھی گناہ کیا تھا، دنیاوی محبت میں مبتلا ہو کے۔ وہ حرام حلال سب بھول گئی تھی۔ جو اپنا آپ پیش کرنے سے پہلے اپنے والدین کی عزت کو بھول گئی تھی، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں جزلان کی بات مانی، کیوں وہ اس کے دھوکے میں آئی۔ اسے اچانک ایمل کی بات یاد آئی کہ وہ انسان کے روپ میں چھپا ایک بھیڑیا ہے جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ اگر وہ اس کی بات جب مان لیتی تو آج وہ اس مقام پہ نہ ہوتی۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی تھی جس کے ساتھ آنسو میں روانی آ گئی۔ جلدی اٹھو اور جا کے اپنے کپڑے چینج کر کے آؤ۔ باقی کا سوگ اپنے گھر جا کے منانا، مجھے ابھی نکلنا ہے کسی کام کے لیے۔ جلدی کرو۔ وہ کھڑا ہوتے سائڈ کارنر سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا تو مہوش نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے پیر پکڑ لیے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے تو آپ سے سچی محبت کی ہے، آپ کے سامنے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ میں برباد ہو جاؤں گی، پلیز ایسا نہ کریں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑے منت کر رہی تھی جب جزلان ایک دم جھکتے اس کے چہرے کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل نزدیک لائے پھنکارا۔ تم جیسی لڑکیاں بہت دیکھی ہیں میں نے، جو پہلے خود ہی میری دولت کے لالچ میں میرے پاس آتی ہیں اور پھر بعد میں یہ شرافت کا ڈرامہ روتی ہیں، اس لیے میرے سامنے تو یہ سب کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چوڑتا سیدھا ہوا۔ میں آپ کی دولت کے لالچ میں آپ کے پاس نہیں آئی، بلکہ آپ کی محبت میں آپ کے پاس آئی تھی۔ پلیز مجھے اوروں جیسا مت سمجھیں، پلیز مجھے ایسے نہ چھوڑیں، میں کیسے سب کو منہ دکھاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر سے سک اٹھی جبکہ جزلان بے رحمی سے سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، چینج کر کے باہر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ آخر تم نے مجھے اتنے اچھے سے انٹرٹین کیا ہے تو میں تمہیں آخری بار گھر تک تو چھوڑ ہی سکتا ہوں۔ جزلان چہرے پہ مسکان سجائے دروازے میں کھڑا بولا تو مہوش کو اپنا آپ گھٹیا لگنے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ یوں مجھے برباد کر کے نہیں جا سکتے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال نوچتی ہذیانی انداز میں چیخی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، تم خود اپنی مرضی سے میری باہوں میں سمائی تھی، جزلان نے سکون سے جواب دیا۔ آپ سے محبت کی تھی، آپ کو ایک سچا اور اچھا انسان سمجھ کے اپنے قریب آنے دیا، مگر آپ… حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا جس سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ یہ تمہاری غلطی تھی، اور ہاں، غلطی سے بھی کسی کو بتانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میرے پاس ہمارے گزرے لمحات کی ساری یادیں موجود ہیں، اور وہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سائد مسکراہٹ کے ساتھ مغرور انداز میں دھمکی دیتے بولا تو مہوش کا دل کیا ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے کیے کی سزا تو مل گئی ہے، مگر میری بددعا ہے آپ بھی کبھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ ایک دن آئے گا جب دنیا کے سامنے آپ کی یہ جھوٹی شکل آئے گی، کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ وہ پیچھے سے چیختی رہی جبکہ جزلان مسکراتے ہوئے سر جھٹک کے باہر نکل گیا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ابھی تو اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی تھی، مگر جس دن اس نے رسی کھینچی اس دن وہ منہ کے بل گرے گا۔ مما، مجھے لگتا ہے ہم نے کافی شاپنگ کر لی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ نوال اور نور بیگم کافی دیر سے شاپنگ کر رہی تھی، اب تو نوال بھی تھک گئی تھی، مگر نور بیگم تو جیسے رائد کی شادی میں کوئی کمی چاہتی ہی نہیں تھی، اس لیے ہر ایک دکان چھان کے اچھے سے دیکھ بھال کے چیزیں لے رہی تھی۔ 2-3 چیزیں اور لے لیں پھر چلتے ہیں۔ نور بیگم اوپر جانے کی خاطر لفٹ کی جانب بڑھیں۔
انہوں نے لفٹ کا بٹن دبایا اور جیسے ہی تھوڑی دیر بعد لفٹ کا دروازہ کھلا، سامنے لفٹ میں کھڑے شخص کو دیکھتے نوال کی سانس رک گئی۔ نوال، اندر آؤ بیٹا۔ اسے لفٹ کے باہر ہی ساکت کھڑے دیکھ نور بیگم نے پکارا تو وہ چونک کے ہوش میں آتی اندر قدم بڑھا گئی۔ وہ لوگ لفٹ کے بائیں جانب کھڑی تھی، جبکہ دائیں جانب نوال کے چہرے کا رنگ اڑے دیکھ زیر لب مسکراتا حسام کھڑا بظاہر فون میں مصروف تھا۔ لفٹ تیسرے فلور پہ رکی تو ایک ایک کر کے لفٹ سے سب باہر نکلے تھے اور ان کے پیچھے ہی حسام بھی باہر نکلتا دوسری سمت بڑھ گیا تو نوال کو سکون کا سانس آیا۔ حسام کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ان کے ساتھ جو دو گارڈز آئے ہوئے تھے وہ بہت اچھے سے حسام کو جانتے تھے، اس لیے وہ کسی کو کوئی شک کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ وہ لوگ ابھی ایک کپڑوں کی دکان میں داخل ہی ہوئے تھے کہ کندھے پہ لٹکے بیگ میں اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ وہ جانتی تھی کس کا فون ہوگا اور اس لیے ایک سائڈ میں جا کے اس نے بیگ سے فون نکالا۔ حسام، آپ جانتے ہیں میں ماما کے ساتھ ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتی۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی بہت ہی ہلکی آواز میں بولی، میں لاسٹ فلور پہ بنے کیفے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر اندر پہنچو ورنہ میں وہیں سب کے سامنے آ کے تم سے ملوں گا۔ حسام سیریس انداز میں دھمکی دیتے اس کی سنے بغیر ہی فون بند کر گیا، جبکہ نوال فون کو گھور کے رہ گئی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا کروں اب میں؟ ہاں، دوبارہ فون کر کے منع کر دیتی ہوں۔ وہ پریشانی سے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتی جلدی سے حسام کو فون ملانے لگی، مگر اس نے اس کا فون ہی نہیں اٹھایا۔ اب کیا کروں؟ اگر سچ میں آ گئے تو؟ وہ اضطراب میں مبتلا ہوتی سوچنے لگی، مگر اسے کوئی حل نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کرتے ایک فیصلہ کیا اور نور بیگم کی جانب بڑھی۔ ماما، اور کتنی دیر لگے گی؟ وہ کپڑے دیکھتی نور بیگم کے پاس کھڑے ہوتے دھیرے سے پوچھنے لگی۔ آدھا 1 گھنٹہ تو لگے گا، تم نے اپنے لیے کچھ پسند کیا؟ نور بیگم مصروف انداز میں ٹائم کا بتاتی آخر میں استفسار کرنے لگیں۔ وہ ماما، مجھے واش روم جانا ہے، کیا میں جاؤں؟ بہانہ بناتے ہوئے ڈر کے مارے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں چلی جاؤ اور شاہدہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ نور بیگم نے ساتھ آئی ملازمہ کو لے جانے کا کہا تو نوال ایک دم گھبرا گئی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شاہدہ کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتی تھی۔ نہیں ماما، میں اکیلی چلی جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا تو نور بیگم ایک نظر اسے دیکھ کے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ مگر جلدی آنا۔ میں یہاں سے برابر والی دکان میں جاؤں گی، اگر یہاں نہ ملوں تو وہاں آ جانا۔ نور بیگم کی اجازت دینے پہ وہ جی کہتی جلدی سے باہر نکل گئی۔ نور بیگم نے اسے کبھی بھی کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی جلدی اس کے اکیلے جانے پہ مان گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، وہ کبھی ایسے باہر اکیلے حسام سے نہیں ملی تھی۔ بار بار دل میں ایک ہی ڈر آ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ کیفے کے باہر رکتے گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو نارمل کرتے کیفے کے اندر قدم بڑھائے تو رائٹ سائڈ دیوار کے ساتھ کی ایک ٹیبل پہ وہ بلو جینز پہ خاکی شرٹ پہنے جس کی آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں اور ایک ہاتھ میں فون پکڑے جبکہ دوسرا ہاتھ ٹیبل پہ رکھے دروازے کی جانب ہی متوجہ تھا۔ گندمی رنگت شہد رنگ آنکھیں، کھڑی ناک، ہلکی داڑھی مونچھوں میں وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نوال ایک بار پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی مسکراتے ہوئے خود کو تکتے حسام کی جانب بڑھی۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے یہاں؟ آپ جانتے ہیں نا اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ خوف سے کہتی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی، جبکہ حسام تو اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہرے فراک میں براؤن چادر سے خود کو اچھے سے کور کیے، سر پہ دوپٹہ جس میں سے 2 لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔
معصوم سے چہرے میں ڈر صاف واضح دکھائی دے رہا تھا، جو باریک نین نقش والی نوال کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ حسام، اب کچھ بولے بھی کیوں بلایا تھا مجھے؟ واپس بھی جانا ہے۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ جھنجھلا کے بولی تو حسام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تمہیں ایسے یہاں کبھی بھی نہیں بلاتا نوال، مگر تمہارے بھائی کی شادی کیا ہو رہی ہے؟ تم تو تیاروں میں اتنی مصروف ہو گئی ہو کہ مجھ سے بات کرنے تک کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ مجھے تو جیسے بھول ہی گئی ہو تم۔ وہ خفا خفا انداز میں بولا تو نوال کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حسام، آپ میرے لیے سب سے بڑھ کے ہیں۔ میں خود کو بھول سکتی ہوں مگر آپ کو نہیں۔ بس آج کل حویلی میں بہت کام ہوتا ہے اور ماما زیادہ تر مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ نوال نے پیار سے سمجھایا تو حسام منہ بنا گیا۔ ایسے منہ نہیں بنائے، آپ کو بھی شادی میں انوائٹ کیا جائے گا، ضرور آئیے گا آپ۔ نوال آنکھوں میں شرارت لیے بولی، پکا ہوں میں؟ حسام نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، نوال نے سکون سے جواب دیا۔ دیکھ لو، سوچ لو اچھے سے، ایسا نہ ہو میرے آنے سے وہاں کوئی بدمزگی ہو جائے۔ حسام نے اسے ڈرانا چاہا مگر نوال پرسکون تھی۔ ایک ویٹر کے آنے سے بھلا کیسی بدمزگی ہوگی؟ وہ انجان بنتے مسکراہٹ دبا کے پوچھنے لگی تو حسام اس کی بات سمجھتے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کے رہ گیا۔ میڈم، میں جاگیردار تراب خان کا ہونے والا داماد ہوں، سمجھ رہی ہیں نا؟ کوئی عام بندہ نہیں ہوں میں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سکون سے بولا تو نوال نے لب گول کرتے او کہا اور پھر ہنس دی۔ ہنسو نہیں یار، وہ اس کے ہنسنے پہ بغیر برا منائے بولا تو نوال اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھتے خاموش ہو گئی، مگر چند ہی سیکنڈ کے بعد پھر سے ہنس دی۔ اچھا کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ اس کی ہنسی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے حسام نے اس کے مسکراتے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ میں اب چلوں گی، ماما کو واش روم کا کہہ کر آئی تھی اور اب 20 منٹ ہونے والے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی، اور ایسا نہ ہو پریشانی میں ملازمہ کو واش روم میں دیکھنے بھیج دیں۔ اگر وہ وہاں گئی اور اسے میں وہاں نہ ملی تو نہ جانے پھر کیا ہوگا، اس لیے اب مجھے چلنا ہوگا۔ سامنے دیوار پہ لگی گھڑی میں ٹائم دیکھتے جلدی سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مگر یاد سے رات کو مجھے فون کرنا، اوکے؟ حسام نے بھی سمجھتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہتی باہر نکل گئی۔ قاسم، واسم، کہاں مر گئے ہو؟ سب کے سب۔ جزلان کب سے اپنے پرانے ملازموں کو آواز دے رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو مہوش کو گھر چھوڑنے کا کہتا خود اپنے دوستوں میں نکل گیا تھا اور اب رات 8 بجے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کو بلا رہا تھا مگر کافی دیر بعد بھی جب کوئی نہیں آیا تو وہ کمرے سے باہر آتے لاؤنج میں کھڑا اونچی آواز میں دھاڑا تو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے راہد نے ناگواری سے اسے دیکھا مگر کہاں کچھ نہیں۔ چھوٹے خان، وہ قاسم اور واسم اب سے حویلی میں نہیں آئیں گے، بلکہ کوئی بھی مرد ملازم حویلی میں نہیں آئے گا، یہ بڑے خان کا حکم ہے۔ ان کی پرانی ملازمہ نے وہاں آتے اسے غصے میں دیکھ کے جلدی سے کہا تو بڑے خان کے نام پہ اسے صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف راہد کو دیکھا جو وہاں ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے علاوہ وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اور یہ بڑے خان صاحب ہوتے کون ہیں ایسا حکم دینے والے؟ اور کس خوشی میں یہ حکم دیا گیا ہے؟
وہ پھر سے غصے سے سرخ آنکھیں لیے بولا تو ملازمہ نے اپنا حلق تر کیا۔ وہ بلا وجہ ہی ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی تھی۔ وہ جی آنے والی بڑی بہو بیگم پردہ کرتی ہیں، ان کی وجہ سے سارے مرد ملازم حویلی سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ملازمہ گردن جھکائے ادب سے بولی تو جزلان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ ابھی آئی تو نہیں ہے نا، تو ابھی سے انہیں کیوں حویلی کے باہر کے کام سونپے ہیں؟ وہ ضبط کرتے غرایا تو ملازمہ کانپ گئی۔ ان خانوں کے غصے سے تو پورا گاؤں واقف تھا۔ جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، باقی جسے جو بھی کام ہے وہ خود کر لے گا۔ رائد مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بولا تو ملازمہ اپنی جان خلاصی ہونے پہ جلدی سے وہاں سے نکلی۔ کس کی اجازت سے تم نے میرے آدمیوں کو باہر نکالا ہے؟ جزلان غصے سے بھرا اس کے سر پر پہنچا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، رائد اپنے کام میں لگا سکون سے کہتا اس کا خون کھولا گیا۔ میرے آدمیوں کو باہر نکالنے سے پہلے میری اجازت کی ضرورت ہے، وہ اپنی بات پہ زور دے کے بولا تو رائد ایک نظر اسے دیکھتے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تمہارا کوئی بھی ملازم آج کے بعد حویلی میں نظر نہیں آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے؟ رائد وارن کرتا اسے غصے میں لال پیلا چھوڑ اوپر بڑھ گیا، جبکہ ٹیبل پہ رکھا واز اٹھاتے جزلان نے غصے سے زور سے زمین پہ مارا اور کمرے میں جاتے ٹھاکی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر گیا۔ اوپر اپنے دروازے پہ کھڑے رائد نے ناگواری سے اس کی حرکت پہ سر جھٹکا۔ وہ جزلان تو کیا اس گھر میں موجود کسی بھی فرد سے زیادہ بات کرنے کا قائل نہیں تھا، اور وہ اب بھی یہی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جزلان کا یہ روز کا کام تھا، وہ جب بھی گھر واپس آتا تھا تو اپنے خاص آدمیوں یعنی قاسم اور واسم دونوں کو ہی کبھی کسی کام سے بار بار اپنے کمرے میں بلاتا رہتا تھا۔ مگر اب جب رائد کی شادی میں 10 دن بچے تھے تو اس نے آئلہ کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے مرد ملازموں کو باہر کے کام سونپ دیے تھے، جبکہ حویلی کے اندر کے لیے کئی نئی ملازمائیں رکھ لی گئی تھیں۔ رائد نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس صبح جانے سے پہلے اس نے سرسری سا تراب خان کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور سپاٹ لہجے میں نور بیگم کو نئی ملازمائیں رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ نور بیگم کو تو اس کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھیں کہ رائد اپنے ہونے والی بیوی کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا ہے۔ انہیں یقین تھا وہ اپنے باپ کے جیسا تو ہرگز نہیں بنے گا، بلکہ ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ مگر تراب خان، انہیں فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا شادی سے پہلے ہی آئلہ کی اتنی فکر کر رہا تھا، نہ جانے شادی کے بعد وہ کیا کرتا۔ اور یہ بات ان کے خاندان کی شان کے خلاف تھی۔ ان کے خاندان میں عورتوں کو زیادہ سر پہ نہیں چڑھایا جاتا تھا، مگر ان کا بیٹا تو اپنے خاندان سے بالکل ہی الٹ چل رہا تھا، جس پہ انہیں غصہ اور افسوس بھی تھا۔ مگر وہ رائد کو کچھ کہہ کے اپنے بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خاموشی سے اس کی ہر بات مان رہے تھے، جبکہ اپنے باپ کو رائد کی ہر بات مانتے دیکھ جزلان کو بہت غصہ آتا تھا، جس کا اظہار وہ بہت بار تراب خان سے کر چکا تھا۔ مگر انہوں نے یہی کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اور خود سے ناراض نہیں کر سکتے، جس پہ جزلان بھی ضبط کر کے رہ جاتا تھا۔